अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सेनेट में नए मुंतखब होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर ने क्या किया जिसके ऊपर तनकीद हो रही है, उसके साथ साथ कुछ और खबरें हैं। सेनेट से साबिक जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कोई चीज शेयर की है, वो भी आपको बताऊंगा, और कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाएं। लेकिन पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आने की बातें हो रही हैं। हुकूमत ये कह रही है कि वजीर आजम साहब का जो दौरा सऊदी अरब है उसके अंदर कुछ चीजें तय पाई हैं, और ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं कि $5 अरब का सरमायाकारी का जो पैकेज है उसको जल्द मुकम्मल करने पे इत्तेफाक हुआ है। अब ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब पिछली दफा वजीर आजम थे तो वो जिनीवा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद है? वही जिनीवा कॉन्फ्रेंस जिसके इख्तिताम पे कहा गया था कि पाकिस्तान को $9 अरब मिल रहा है या पाकिस्तान को $10 अरब मिल रहा है, और पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ रहे हैं, और पूरी वो टीम लेके अपनी वहां पे गए हुए थे। बिलावल साहब भी वहां पे गए हुए थे और वहां पे बड़ी शाबाश वाली उन्होंने एक मीटिंग भी की थी। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। उस वक्त जो जंग न्यूज ने खबर लगाई थी कि पाकिस्तान के लिए $10.57 अरब जिनीवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी का भरपूर एतमाद का ऐलान। इस्लामिक बैंक 4.2, वर्ल्ड बैंक $2 अरब देगा। जी हाँ जी, ये खबर है जनवरी 2023 की। जनवरी 2023 में ये दावे किए गए थे कि जनाब पाकिस्तान में कितने अरब डॉलर आ रहे हैं, वो जिनीवा कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये खबर आप देखें, उस वक्त जो एक न्यूज रिपोर्ट कर रहा था, गालिबन उस वक्त तो उनका नाम PNN था, लेकिन अब वो चेंज होके एक न्यूज हो गया है। उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया था और लिखा हुआ है जनाब के जिनीवा कॉन्फ्रेंस $9 अरब मिलना गैबी इमदाद से कम नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने यह फरमाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में $9 अरब से जायद की रकम मिलना गैबी इमदाद से कम नहीं। इतनी बड़ी रकम का पाकिस्तान को मिलना मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद पर दुनिया का जो एतमाद है उसका ये इजहार करता है। तो इतनी बड़ी रकम मिली थी तो ये गैबी मदद थी, पर इशू ये है कि ये जो मदद है ये गायब है। ये अभी तक समझ नहीं आया कि ये मदद गई किधर है। इतनी बड़ी तादाद में अगर हमें डॉलर मिले थे, वो किधर है वो डॉलर? और उस वक्त भी मैंने व्लॉग बना के आपके साथ शेयर किया था कि अभी तक पाकिस्तान को $1 नहीं मिला। जब मिलेगा हम आपसे शेयर कर देंगे। अब ये जो $9 अरब वहां से आना था या $10 अरब वहां से आना था, इस्लामिक बैंक ने इतने देने थे, वर्ल्ड बैंक ने इतने अरब डॉलर देने थे, वो किधर हैं? वो दावे उस वक्त भी किए गए थे, वो दावे ही थे, अभी तक कुछ नहीं आया। अब अगेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से मौजूदा हुकूमत दावे कर रही है। हमारी ख्वाहिश है कि इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उस वक्त ये जो $9 अरब या $10 अरब कोट हो रहा था और वजीर आजम साहब इसको गैबी इमदाद करार दे रहे थे, ये इमदाद कहां गायब हो गई? ये किधर है? इसमें से कितने अरब डॉलर या कितने $100 मिलियन चले, कितने मिलियन डॉलर चले, कितने $1000 या कितने $100 या कितने डॉलर आए हैं इस वक्त पाकिस्तान में? अगर हुकूमत ये बता दे, इसलिए कि वही हुकूमती इत्तेहाद जिसने ये दावा किया था अब वो इस वक्त दोबारा हुकूमत में है और वो नए दावे कर रहे हैं। अच्छा जी, आज चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी हो गया। ये भी तारीख की नौयत का एक मुनफरिद वाकया है। क्यों है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो नए सेनेटर्स आज आए हैं मुख्तलिफ सूबों से, उन्होंने भी अपना हलफ वगैरह वहां पे गालिबन ले लिया है। उनकी मुलाकात वगैरह भी एक दूसरे से हुई और वो सेनेट के अंदर मौजूद थे। अब यहाँ पे याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इंतखाब नहीं हुआ और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट उस सेनेट से मुंतखब हो गए जहां पे खैबर पख्तूनख्वा से अभी तक जो नए सेनेटर्स आने थे वो नहीं आए। तो एक सूबे की उस तरह नुमाइंदगी नहीं रही। ऑल्दो कि कहा जाता है कि सेनेट वफाक की अलामत है। उसके ऊपर मैं आता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में और सेनेट में क्या हुआ। आज जो नए सेनेटर्स आए हैं उनमें से हामिद खान साहब भी आए। ये सामने आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हामिद खान साहब मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिला रहे हैं, उनका कंधा थपथपा रहे हैं, उनको एक तरह से थपकी दे रहे हैं। उसके ऊपर किसी ने ट्वीट की हुई है, वो वीडियो भी शेयर की हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने कि हामिद खान, हमने सोचा था कि आज सिर्फ खान की बात करेंगे, लेकिन ये मोहसिन नकवी से खुशखबरियां, इतने सीनियर हैं, आपको तो केस जीत लें हमारे लिए, मतलब आप इतने सीनियर हैं, आपको तो हमारा केस वहां पे लड़ना है। ये किसी शख्सियत अबूजर फुरकान साहब ने ये जो है ट्वीट की हुई है। उसके ऊपर इमरान खान के जो लॉयर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर हैं बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब, उन्होंने उसको कोट ट्वीट किया हुआ है उस वीडियो को, और उसमें उन्होंने लिखा है कि किसी ऐसे शख्स से हाथ मिलाना, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखना जिसने who has done every possible thing to damage the party and its leadership, एक ऐसा शख्स जिसने
ہر وہ کوشش کی ہے کہ پارٹی کو نقصان پہنچے، اس کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچے، ایسے شخص سے ہاتھ ملانا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ اس سے ہاتھ ملایا گیا محسن نقوی سے، ایکسٹریملی انفارچونیٹ انہوں نے لکھا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ محسن نقوی isn't even وہ کسی بھی جماعت کے وہ نمائندے نہیں ہیں، کسی بھی جماعت کے وہ نمائندے نہیں ہیں۔ He is everything but a sign of democracy and rule of law۔ انہوں نے کہا وہ سب کچھ ہیں لیکن وہ جمہوریت اور رول آف لا کا چہرہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے جتنا نقصان پہنچایا ان کی جماعت کو، جمہوریت کو، اور ابھی بھی وہ کسی بھی جمہوری جماعت کے نمائندے نہیں ہیں، ویسے ہی وہاں پہ پہنچے ہوئے۔ تو تنقید ہو رہی ہے محسن نقوی صاحب پہ، ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے حکومتی لوگ بھی محسن نقوی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، اور یہاں پہ حامد خان صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے محسن نقوی سے کیوں ہاتھ ملایا۔ یہ شو کرتا ہے کہ جماعت کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، خصوصاً جو پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی وجہ سے۔ اب پنجاب کی ایک ویڈیو جو ہے اس کے اوپر صدر مملکت یعنی سابق صدر مملکت عارف علوی نے کامنٹ کیا ہے، وہ بڑی جو ہے نا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ پنجاب پولیس کی ایک ویڈیو ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ لیکن اب یہ جو سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گیا، خیبر پختونخوا سے ایم پی اے جو تھے جنہوں نے اپنا سینیٹر منتخب کرنا تھا ان کو وہ موقع نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ کچھ مخصوص جو نشستیں ہیں ان کے اوپر حلف نہیں ہوا تو لہٰذا وہ ایوان نامکمل ہے، سینٹ کا وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا سینٹ مکمل تھا؟ وہ بھی تو ایوان نامکمل تھا کیونکہ کے پی کے سے سینیٹرز نہیں آئے منتخب ہو کے، لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن کروا لیا گیا، اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اب جو وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دنیا نیوز نے اس کو ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، ویسے آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے ہر جگہ پہ آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے گی۔ اب جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ 91 لوگوں کے اوپر مشتمل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 91 لوگ ہیں جس کے اوپر یہ گورنمنٹ ہے۔ دوسری طرف جو اپوزیشن ہے وہ 27 ہیں۔ اب اس میں حکومت جو ہے 91 افراد پہ مشتمل ہے، یہ ایم پی ایس پہ مشتمل ہے۔ اپوزیشن کا نمبر جو ہے بتایا جا رہا ہے 27۔ اب جو اپوزیشن کو 27 لوگ ملے ہیں، اس کی پارٹی جو پوزیشن ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا ہوتا۔ یہ ہے کہ اگر آپ 10 سیٹیں جیتے ہیں یا 4 سیٹیں جیتے ہیں یا 5 سیٹیں جیتے ہیں تو اس کے تناسب سے آپ کو ایک ریزرو سیٹ مل جائے گی۔ مطلب آپ زیادہ جنرل انتخابات میں سیٹیں جیتتے ہیں اور اس کے بدلے میں کچھ آپ کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں نون لیگ 5 سیٹیں جیتی ہے، 5 سیٹیں اپنے ان کے ٹکٹ کے اوپر 5 سیٹیں جیتی ہے، اور ان کو 8 خواتین کی نشستیں اور ایک جو ہے غیر مسلم کی نشست، یعنی 9 مخصوص نشستیں دے دی گئی ہیں۔ 5 سیٹیں وہ جیتے ہیں اور غالباً 2 ان کے ساتھ کوئی انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن 5 وہ اپنے ٹکٹ پہ نون لیگ جیتی ہے اور 9 مخصوص نشستیں اس کو دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی 4 سیٹیں جیتی ہے اور 7 مخصوص نشستیں اس کو دے دی گئی ہیں۔ مطلب کوئی مذاق کی بھی حد ہوتی ہے کہ جنرل الیکشن میں آپ جتنی زیادہ سیٹیں جیتتے ہیں اس کے تناسب سے آپ کو سیٹیں ملتی ہیں۔ یہاں پہ جنرل الیکشن میں جو جیتنے والے جو ووٹوں سے ان کو سیٹیں ملی ہیں وہ کم ہیں، جو مخصوص نشستیں ملی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اے این پی جو ہے جناب اس نے 1 سیٹ جیتی ہے اور اس کو 1 ہی سیٹ ملی ہے، 2 سیٹیں ان کی ہوگی۔ مولانا 7 سیٹیں جیتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر اور ان کو 11 مخصوص نشستیں دے دی گئی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا تاریخ ساز انتخاب ہوا ہے آج چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، کیونکہ اس میں خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہیں آئے، کیونکہ ایوان مکمل نہیں تھا، وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ پر وہ مخصوص نشستوں جن کا جھگڑا ہے، جن کا کہا جا رہا ہے کہ ان کا حلف نہیں لیا گیا، وہاں پہ پارٹی پوزیشن یہ ہے کہ وہ جنرل الیکشن میں وہ پارٹیاں کم سیٹیں جیتی ہیں، مخصوص نشستیں ان کو زیادہ دے دی گئی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ آج سے پہلے کبھی ہوا ہوگا یا آج کے بعد کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ویسے اب یہ کہنا مشکل ہے، اس وقت جو حالات ہیں جس طریقے سے 2 سالوں کے اندر ہو رہا ہے تو اب تو کچھ بھی ممکن ہے۔ ویسے جب ملک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، رول آف لا نہیں ہوتا، تو پھر ملکوں کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، ڈان نیوز کی خبر ہے، پاکستان میں غذائی عدم جو تحفظ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تعلیم اور صحت کی خدمات تک جو فراہمی ہے اس میں کمی ہوئی ہے۔ عالمی بینک کی یہ رپورٹ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ خدشہ ہے کہ مزید لوگ اسکولوں سے بھی ڈراپ ہوں گے، غذائی قلت کا بھی لوگ شکار ہو سکتے ہیں، غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی حالت ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کو اخراجات زندگی کے مسلسل بحران سے 2-4 ممالک میں بھی شامل کیا ہے یا قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سندھ، خیبر پختونخوا،
بلوچستان کے 43 دیہی اضلاع میں شدید غذائی عدم تحفظ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں آبادی کا حصہ ایسا ہے جو مشکل سے کھانا پینا پورا کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہ کا بڑا حصہ جو ہے وہ کھانے پینے اور خوراک کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے۔ باقی تعلیم حاصل کرنا، صحت، یہ وہ اس کے اوپر خرچ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ عید آنے والی ہے، اور آج ہی سنو نیوز رپورٹ کر رہا تھا، سنو نیوز یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ ملتان جہاں سے آج چیئرمین سینٹ صاحب منتخب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ بھٹو صاحب کا بھی ذکر کیا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقیناً یہ جمہوریت کے آنسو تھے، یا وہ ابدیدہ ہو گئے اور ایک طرح سے ایموشنل ہو گئے۔ یہ ساری جمہوریت کی جب خدمت ہوتی ہے تو پھر یہ بڑا ایموشنل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں بھی دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ جناب کیسے جمہوریت زندہ ہے آج تک، اور جمہوریت کا فلسفہ اور بھٹو صاحب کا فلسفہ زندہ ہے۔ تو وہ جو ملتان جہاں سے آج چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں، اس ملتان کے اندر آج عید سے پہلے یوٹیلٹی سٹور کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں لمبی لمبی، اور لوگ جناب کھڑے ہوئے ہیں، خواتین کھڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ عام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ سنو نیوز رپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ حالت ہے جب جمہوریت میں جمہور غائب ہو اور صرف حکمرانوں کی جمہوریت ہو، آپس میں عہدے بانٹنے کی جمہوریت ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے، خوراک کی کمی بھی ہوتی ہے، خوراک کی قلت بھی ہوتی ہے، دیگر سہولتیں بھی نہیں ہوتی، اسکولوں میں بچے بھی نہیں جا سکتے، اور عید سے پہلے لوگ یوٹیلٹی سٹور کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالے۔ اگر ان کے ووٹ کا 76 برس میں احترام کیا جاتا تو یقین کریں کہ آج یہ آٹے کے لیے جو لائنیں لگتی ہیں یہ نہ لگتی۔ اگر عوام کے حقیقی نمائندے اس ملک میں آتے، وہ عوام کے مسائل حل کرتے۔ میں کوئی 1-2 سال کی کہانی نہیں، آپ کو 76 برس کا قصہ سنا رہا ہوں۔ اگر ان کے ووٹوں کی لائنوں کے نتیجے میں اگر ان کی حقیقی نمائندہ حکومتیں اس ملک میں بنتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی کہ عید سے پہلے ملتان جہاں سے آج چیئرمین سینٹ صاحب منتخب ہوئے ہیں، جہاں سے ایک سابق وزیر اعظم صاحب بھی وہ رہ چکے ہیں، آج ان کے حلقے میں، ان کے شہر میں، اس سٹی کے اندر لوگ آٹے کے لینے کے لیے، سستا آٹا لینے کے لیے یوٹیلٹی سٹوروں کی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، سنو نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پوری رپورٹ آپ جا کے ان کی ویب سائٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خبر علیم خان صاحب کے حوالے سے بھی ہے، آپ کو پتا ہے وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، لیکن یہ جو خبر ہے اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ علیم خان صاحب نے ان کا جو میڈیا گروپ ہے، ان کا جو چینل ہے سما نیوز، ان کے امپلائیز کو سب کو عیدی دی ہے تنخواہ کی صورت میں۔ یہ ایک صحافی نے رپورٹ بھی کیا ہوا ہے کہ چیئرمین سما میڈیا گروپ عبدالعلیم خان نے ایک مرتبہ پھر ہمیشہ کی طرح ملازمین کے دل جیت لیے۔ عبدالعلیم خان نے تمام سٹاف کو عید کے موقع پر عیدی بونس 1 لاکھ روپے گفٹ کر دی، جس کی مثال میڈیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عبدالعلیم خان تمام میڈیا مالکان کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اب علیم خان صاحب کی سیاست کے اوپر آپ کو پتا ہے میں بھی تنقید کرتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہوں گے، کچھ لوگ تعریف کرتے ہوں گے۔ اب جو سما نیوز ہے اس کے اگر آپ امپلائیز سے ملیں تو جب سے علیم خان صاحب نے سما نیوز کو ٹیک اوور کیا ہے، ان کا جو خصوصاً لوور لیول کا سٹاف ہے، جو کم تنخواہوں والے ہیں، وہ سب اتنے خوش ہیں کہ ان کو ہمیشہ عید پہ بونس ملتا ہے، ایک تنخواہ ایکسٹرا ملتی ہے، اور اس دفعہ تو 1 لاکھ روپیہ بونس ملا۔ تو یہ جو تعریف ہے علیم خان صاحب کی کرتے ہیں ان کے سٹاف، تو یہاں پہ سیاست کی بات نہیں ہو رہی۔ ایز اے امپلائر میرے خیال میں علیم خان صاحب نے ہمیشہ سے جس طریقے سے اپنے امپلائیز کو ٹریٹ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ یہاں پہ ان کی تعریف بنتی ہے اور ان کا عملہ تعریف کرتا ہے۔ جب بھی میں بھی کبھی جاتا ہوں ان کے کسی پروگرام میں، ان کا جو عام ورکر ہے، جو آفس بوائے ہے، کیمرہ مین ہے، لائٹیں ٹھیک کرنے والے دیگر جو لوگ ہیں، ڈرائیور ہیں، جب بھی ان سے میں بات کرتا ہوں تو بڑے خوش نظر آتے ہیں اور علیم خان کو بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں انہی امپلائیز کی، جو ان کے امپلائیز ہیں جو ان سے اتنے خوش ہیں، ان کی دعائیں لگی ہیں علیم خان صاحب کو، اور علیم خان صاحب جو ہے منتخب ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دیکھا جائے تو انہی کی جماعت کے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی سیاست تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں، دونوں حلقوں سے وہ ہار گئے۔ پر سیاست یہاں پہ میں ڈسکس نہیں کر رہا، ان کا جو کنڈکٹ ہے ایز اے امپلائر اس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، ان کی اپنی آرگنائزیشن کے لوگ تعریف کرتے ہیں، تو جہاں پہ جس کی تعریف بنتی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ایک ٹویٹ ہوئی تھی جس میں ایک ویڈیو شیئر کی گئی ہے اور ساتھ بتایا گیا ہے کہ بھاول نگر میں ایک SHO کسی گھر میں گھسا بغیر وارنٹ کے، پنجاب پولیس کا SHO، پھر لوگوں نے اس کو وہاں پہ پکڑ لیا اور وہ اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ ویڈیو شیئر ہوئی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کے اوپر ڈاکٹر عارف علوی جو پاکستان کے سابق صدر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے اور کچھ باتیں کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ مندرجہ ذیل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے
تحقیقات پاکستان میں پردہ ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، مگر ایسی اور بھی سینکڑوں کلپس موجود ہیں جو بہت پریشان کن ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضلالت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ جب ارباب اختیار پولیس کو سیاسی انتقام کا ہتھیار بناتے ہیں، چادر اور چار دیواری کے اسلامی اور معاشرتی اصولوں اور آئین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور ایک سیاسی جماعت یعنی عمران خان کی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے معصوم انسانوں، خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تو وہی پولیس اسے اپنے مکروہ بدعنوانی کے دھندوں کے لیے اپنا بنیادی کاروباری حربہ بناتی ہے۔ ہر گھر پہ ظلم کرنے کا لائسنس ملک میں رجیم چینج کی واردات کے بعد بڑھ گیا، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، لہذا اب تک ڈو مور والی منطق استعمال ہو رہی ہے۔ اس جھگڑے میں ہمارے ملک کی تہذیب کی تمام اخلاقی اور معاشرتی روایات پامال ہو رہی ہیں۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ جھوٹ اور نفرت کی اینٹوں پر کوئی سچی اور کامیاب معیشت کی داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے۔ کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ میرا ایک ہی وطن ہے، اس لیے آپ سب کی طرح میں بھی امید پر جیتا ہوں۔ راستہ ان کو ملے گا جو اس بات پر طنز اور طعنے نہ دیں کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، بلکہ آگے کوئی روشن منزل پکڑیں اور اس ہجانی کیفیت سے باہر نکلیں۔ اکثر جب ہوتا ہے نا کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلے بھی تو یہ ہوتا تھا، فلانی ٹائم پہ یہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم نے اس چیز سے نکلنا ہے تو ہمیں جینوئنلی سوچنا پڑے گا کہ کیوں ایسا ہے، کیوں اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس رہی ہے، اس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ کل ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ نے پنجاب پولیس کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی، آج سابق صدر جو ہے ایک ویڈیو کے اوپر اس طرح کا کامنٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہی وجہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں جن کو ان ساری چیزوں سے جوڑا جاتا ہے، جس دور میں یہ سب کچھ پنجاب کے اندر ہوتا رہا یا ہونا شروع ہوا، اس سے ان کو جوڑا جاتا ہے، اور آج اگر کوئی ان سے ہاتھ بھی ملائے تو اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کے ساتھ ہاتھ کیوں ملا رہے ہیں۔ اچھا، آگے عارف علوی صاحب نے لکھا کہ خوبصورت وطن جو 200 سال کی جدوجہد اور کروڑوں کی قربانی کا نتیجہ ہے، اس کے زوال کا مزید تماشا اب دیکھا نہیں جا رہا۔ تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ ملک میں ہو رہا کیا ہے، کیوں یہ حالت ہے، اور وہ جو معیشت کا معاملہ ہو جائے، آٹے کی لائنیں ہو جائیں، عالمی سطح کی رپورٹیں ہو جائیں کہ پاکستان میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس ساری چیز کا جو محور ہے، اس ساری چیز کا جو نچوڑ ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک آئین اور قانون کی عملداری نہیں ہوگی، آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی جائے گی، اور جو خود کو جمہوریت کہنے والے دوسروں کی مخصوص نشستیں لینے نہیں پہنچ جائیں گے، ووٹ کسی اور کو پڑے گا، سیٹ کسی اور کو ملے گی، اگر یہ صورتحال رہے گی تو پھر اسی قسم کے حالات رہیں گے۔ باقی عارف علوی صاحب نے جو آخر میں بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، کروڑوں لوگوں کی قربانیوں سے یہ حاصل کیا گیا، اس میں بڑے لوگوں کی جدوجہد ہے، ایک نظریے کے تحت اس کو لیا گیا، تو اس ملک کو لک آفٹر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، تنقید کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری کسی حرکت سے، چاہے ہم حکمران ہوں، چاہے ہم وکیل ہوں، چاہے ہم سیاستدان ہوں، چاہے ہم صحافت کر رہے ہوں، چاہے ہم عام شہری ہوں، ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے جس سے ہمارے ہی ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ سب نے اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔